अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी हदीस के बारे में जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी कि हमारी नमाज में हमारा रुकू कैसा होना चाहिए, हमारा क़याम कैसा होना चाहिए, हमारा सुजूद कैसे होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हम जॉब पे हैं तो हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, अगर हम घर में हैं कभी कोई काम में मसरूफ़ है तो नमाज का टाइम हो गया तो भागम दौड़ में नमाज पढ़ते हैं, या कभी किसी फंक्शन में जाना होता है तो तब भी हमें बहुत जल्दी होती है। हम आज ये देखेंगे कि उस वक्त जो हम नमाज पढ़ते हैं और जिस हालत से हम नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी। सही बुखारी की हदीस है 6667 कि एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की एक तरफ तशरीफ फरमा थे। नमाज से फारिग होकर वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्हें सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा कि उसको क्या फरमाते, क्योंकि वो नमाज पढ़ के आए थे। कहा कि जा और फिर नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। वो सहाबी वापस गए, नमाज पढ़ी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा और फिर नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो सहाबी रदी अल्लाह अन वापस गए, फिर नमाज पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया। जब तीसरी मर्तबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया तो वो सहाबी कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, मुझे आप नमाज का तरीका सिखा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो या तुम नमाज का इरादा करो तो पहले पूरी तरह अच्छी तरह से वुजू कर लिया करो। नंबर 2 ये कि फिर किबला रुख होकर तकबीर कहो और जो कुछ तुम्हें कुरान मजीद में से याद है और तुम आसानी से पढ़ सकते हो उसे पढ़ा करो। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि नमाज में कौन कौन सी सूरत पढ़नी है या कितनी लंबी आयत पढ़नी है या कितनी नहीं पढ़नी है। यहाँ पे नमाज के अरकान के बारे में बात हो रही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रुकू करो और जब सुकून के साथ रुकू कर चुको तो फिर अपना सर उठाओ और जब सीधे खड़े हो जाओ फिर सजदे में जाओ और जब सजदे की हालत में अच्छी तरह हो जाओ तो सजदे से सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे हो जाओ और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। फिर सजदा करो और जब इत्मीनान से सजदा कर चुको तो फिर सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ। यही अमल तुम अपनी पूरी नमाज में करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, हमारे क़याम, हमारे सुजूद और हमारे रुकू इतने ही खूबसूरत हो जाएं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। और या पाक परवरदिगार हमें नमाज में सब्र की तौफीक अता कर ताकि हम नमाज का हक अदा करने वाले बन जाएं। आज हम ये देखेंगे कि हमारी दुआ की कबूलियत में हराम कमाना, हराम खाना, हराम पहनना किस तरह से आड़े आता है। सही मुस्लिम की हदीस है 3245 जिसमें हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक है और वो पाक चीजों को कबूल करता है। अब देखिए कि अगर हमारी कमाई हलाल नहीं है, अगर हमारा माल जो है हमने किसी के विरासत में, फॉर एग्जाम्पल अगर तकसीम होती है, हमने जानबूझ के किसी का हक मार लिया, हमने सूदी कारोबार किया, हमने किसी को बेवकूफ बना के माल कमाने की कोशिश की, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस माल को कबूल नहीं करेंगे। मीन्स कि अगर हमने उससे पे सदका दिया, हमने ज़कात देने की कोशिश की, इवन हमने मस्जिद बना दी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोमिनों को भी उस बात का हुक्म दिया जिसका हुक्म अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूलों को दिया था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि ए पैगम्बराने कराम, हलाल माल खाओ और नेक काम करो, जो अमल तुम करते हो मैं उसे जानता हूँ। और फरमाया कि ए मोमिनो, उस पाक रिस्क में से खाओ जो रिस्क हमने तुम्हें अता किया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया
جو طویل سفر کرتا ہے بال پراگندہ اور جسم گرد آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اور جو غذا اس نے کھائی ہے وہ بھی حرام، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ حلال رزق کس طرح سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کے گناہ اگر زمین سے آسمان کی بلندیوں تک بھی ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، بلکہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ تھے تو ان کو کہتے ہیں کہ اے معاذ، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہنا نہ بھولنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری بھی ہر نماز کے ختم ہونے پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور دیکھیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس دو سواریاں ہوں، ایک صبر اور ایک شکر کی، تو مجھے اگر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ میں نے کس سواری پر بیٹھنا ہے تو میں کبھی ڈیسائیڈ نہ کر سکوں، کیونکہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں شکر ادا کرنے کی، کیونکہ یہ آسان مقام نہیں ہے۔ اور سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ کیا میں نے پہاڑوں کو اس کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا کہ زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلتی؟ کیا میں نے تمہارے جوڑے جوڑے نہیں بنائے ہیں؟ کیا میں نے رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ اور دن کو معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا میں نے تمہارے اوپر ساتوں آسمان اوپر تلے نہیں بنائے اور اس کے اندر ایک چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، کہ وہ جو موسلا دار بارش ہوتی ہے وہ تمہارے لیے اناج پیدا کرتی ہے، تمہارے لیے سبزہ پیدا کرتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گھنے باغات پیدا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ جو فیصلے کا دن ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ اس دن تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو بتانا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے۔ تم تھوڑی سی نیکی لے کے آؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا دیں گے، اور وہ جانتا ہے تمہاری نیتوں کو۔ ان شکرتم او آمنتم، اگر تم ایمان لے آتے ہو، اگر تم شکر گزار ہوتے ہو تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے۔ چھٹے پارے کی یہ پہلی آیا ہے، لیکن سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 کر رہے ہیں، جس میں اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کون سا ادب سکھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ لا یحب اللہ، کہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اس آیت کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ذرا رک کے سوچئے کہ میرے رب کو کیا پسند نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے نا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے۔ تو جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ماں کے ساتھ اندازہ کیجئے کہ ایک ماں اکثر ہمیں روکتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن کچھ چیز پہ اگر ماں رک کے کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام مجھے بالکل پسند نہیں ہے،
یہ بالکل وہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ برائی کو کھلے عام کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے کہ بلند آواز میں کیا جائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ادب سکھا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی بری چیز دیکھیں، کوئی کسی کی کوئی بری عادت دیکھیں، کوئی کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اشتہار نہ بنا دیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم ہیوسٹن میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں گھر میں اس کے بیٹے کی یہ بات یا اس کی بہو کی یہ بات یا اس کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، اور اگر آپ اپنی فرینڈ سے بات کر رہے ہیں تو آپ پوری خبر اس کو دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے تم نہ کسی کو بتانا. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ جب اپنی کسی دوست سے بات کرے گی وہ اس کو کہے گی اچھا یہ بات میں نے ایسے سنی ہے لیکن تم آگے کسی کو نہ بتانا. اور وہ بات ہوتے ہوتے کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسی بات جب ہم اپنے کلوز فرینڈ میں کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل یہ تو دور کی بات میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، فار ایگزامپل ہم 4-5 لوگوں کا گروپ ہے، اگر کسی ایک دوست کی بات ہے وہ ہم دوسری سے کرتے ہیں، وہ اس سے کرتے 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 وہ گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے اور پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہے، پھر اس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ بات تم نے کیوں کہی تھی اس کو. وہ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کہی تھی، وہ پہلے اس نے سٹارٹ کی تھی. اس میں کتنے پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ذرا سوچئے اس بات کو. وہ زمانہ اچھا تھا جب فون نہیں ہوتے تھے، فون ہوتے بھی تھے تو اتنے ایکسپینسو ہوتے تھے کہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا تھا. اور مزہ کی یہ بات ہے کہ پھر جو امپورٹنٹ بات ہوتی تھی نا جلدی وہ کر کے پھر فون رکھ دیا جاتا تھا. اب جب سے یہ فون فری آ گئے ہیں تو پھر تو فون کون رکھے، اور جب سے واٹس ایپ آ گیا تو پھر تو امریکہ اور پاکستان میں بات کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا کہ کوئی بل تو آنا کوئی نہیں. اور پھر وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں باتیں کرنا پھر پورے دن کی کہ آج یہ ہوا تھا. اور اگر تو سسرال میں رہتے ہیں تو پھر تو اللہ اکبر کہ یہ آیت جو ہے نا یہ فریج کے اوپر لگا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی غلط بات کوئی بری بات اگر ہو بھی جاتی ہے گھر میں تو اس کو اشتہار نہ بناؤ. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اصل بات کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کسی کے اندر کوئی بری بات آپ دیکھتے ہیں، اگر دیکھو غیبت نہ کرو، چغلی نہ لگاؤ، کسی پہ تان نہ کرو، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑی بات ہے کہ پسند نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں یاد ہے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پہلے مومنوں کی اگزامپل تھی، پھر اس کے بعد منافقین کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسق کا ذکر کیا تھا. فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں لیکن کھلے عام کرتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دس از آور اون لائف، ہم جو مرضی کریں. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل کس کی دی تھی کہ مچھر کی اگزامپل دی تھی کہ وہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، وہ پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں. اب پھر آگے ایک ایکسیپشن اللہ نے دی ہے کہ الا من ظلم، مگر وہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. تو یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ ظلم مینز کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی نے برا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کو برا کہہ لو. اگر اے ہے اور بی ہے، اے نے ایک کو برا کہا، بی نے اس کو برا کہہ دیا، آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر اے نے آپ کو برا کہا اور بی نے آ کے آپ کو اے بی سی ڈی ای ایف جی آپ کو پورے خاندان کی بات سنا دی تو پھر وہ مظلوم ہو جائے گا. اور یہاں پہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مظلوم کافر بھی ہو، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا مشرک بھی ہو نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور مظلوم کی بددعا جو ہوتی ہے نا وہ 7 آسمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. آپ آگے دیکھیے کہ پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ادب یہ سکھایا کہ جس پر ظلم ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کے گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی لڑائی ہے یا اتنی لڑائی بڑھ گئی، یا بیوی کیا اگر پہلی آیت دیکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی بری بات ہے تو اس کو نہیں بتانا، تو اب وہ کسی کو نہ بتائے. اب اگر وہ بتاتی ہے تو کیا وہ ہر جگہ بیٹھ کے بتائے، ہر دوست کو بتا دے، ہر رشتہ دار کو بتا دے، اپنے سسرال کی باتیں، اپنے میاں کی باتیں. یوزلی شادی کے بعد آپ دیکھیں یہ چیزیں کتنی عام ہو جاتی ہیں نا. لیکن یہاں پہ ادب کیا سکھایا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے نا تو اس کی بات اس کو بتاؤ جو اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے، جو اس مسئلے میں بہتری لا سکتا ہے. جو اگر فار ایگزامپل آپ نے ظلم ہوتا ہے اور آپ کسی کو بتا رہے ہو تو وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ کرو، اس کی اجازت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے بھی ہیں، خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. دیکھیے اللہ کی یہ صفت جو ہے نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں لے کے آئے ہیں
کہ دیکھو اگر تم برائی کرو گے, کسی کے بارے میں غلط بات کرو گے, تو اللہ سننے والا ہے, اللہ کو سب پتا ہے, اور پھر علیمن ہے, اللہ کا علم ہے, اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, آخرت میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ہم جو بھی لفظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں, اب دیکھیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں, فار ایگزامپل ہم نہیں, اللہ نہ کرے, لیکن اگر آپ دیکھیں فیس بک میں آپ اپنے دیکھیں کہ کوئی لوگ اپنی پکچرز ڈالتے ہیں, وہ ایسی جگہوں پہ ہیں جو اللہ کی منع کی ہوئی جگہ ہیں, جو اللہ کی ایسی جگہوں پہ ناراض کی اللہ سبحانہ تعالیٰ شو کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤ, ایسے محفلوں میں نہیں بیٹھو, اور آپ اس کی پوری مووی بنا کے, اشتہار بنا کے آپ فیس بک میں لگا دیتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. اشتہار نہ بناؤ. دیکھیے ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کسی کے بارے میں بات کی, ڈرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو فلاں سے سنا تھا اور ہم نے آگے ڈیلیور کر دی. آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ کیا ہوتا ہے, 1 سیکنڈ لگتا ہے, ٹک 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 ٹک, وہ 5 لوگوں کو آگے ہم بھیج دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اگر ہم چغلی لگا دیں کسی کو, اور اب ہم معافی مانگنے جا رہے ہیں, ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, تو بات اصل تھی ہی نہیں. تو اگر آپ نے 1 to 1 کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے جو ٹھیک نہیں ہے, تو آپ 1 to 1 معافی مانگیں گے. اگر آپ نے گروپ میں کی ہے, اگر وہ بندہ نہیں تھا, آپ نے اس کی چغلی لگا دی, لیٹر آن آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا, تو آپ کو گروپ میں بیٹھ کے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر فار ایگزامپل آپ نے میڈیا میں بیٹھ کے کوئی بات کی ہے, میڈیا ٹی وی پہ تو ہم لوگ سارے نہیں آ رہے نا, لیکن اگر فار ایگزامپل ہم نے اپنے واٹس ایپ میں لگا دیا ہے, ہم نے اپنے کوئی مووی میں ایسی بات کر دی آ کے, یا ہم نے وہ ویڈیو چلا دی ہے, تو پھر آپ کو سب کے سامنے اسی طرح سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. ہم تو چھوٹے سے اینگل سے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں, یہ تو بات ایسی ہوئی تھی, میں نے تو اپنی اس دوست کو بتا دی تھی, پھر میں نے اپنی بہن کو بتا دی, پھر اس کے بعد امی سے بات ہوئی تھی, میں نے ان کو بتا دی, اس کے بعد اس سے بات ہوئی تھی, اس کو بتا دی, تو میں نے تھوڑی سب کو بتائی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے قیامت کے دن اگر ہم توبہ کریں گے, لیکن انسانوں کے حقوق کون معاف کرے گا؟ یہ بالکل وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن, اگر تم ظاہر کرتے ہو کوئی بھی نیکی کو, کوئی بھی فار ایگزامپل ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جو ہے ایسی چیزیں جو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, او تخفو ہو, یا تم اس کو چھپا لیتے ہو, کسی کو نہیں بتاتے ہو. اب یہاں پہ ایک چیز آپ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اخلاقیات کا جو سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جب ہم فرض عبادات کرتے ہیں نا, تو اس کو آپ بے شک ظاہر کریں, کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آدمیوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز, اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز پڑھنی ہے, تو وہ تو نہیں چھپ سکتی ہے. روزہ رکھیں گے تو فیملی کے ساتھ آپ رکھتے ہیں, حج میں جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, زکوٰۃ ہوتی ہے تو آپ نے کسی نہ کسی کو دینی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. تو جو ہماری فرض عبادات ہوتی ہیں وہ ہماری ظاہر ہو کے ہوتی ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جو ہماری نفلی عبادت ہوتی ہے نا, وہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کیجئے کہ اس کو چھپا کے کریں. فار ایگزامپل تہجد کی نماز پڑھتے ہیں آپ, یا آپ نفل ہے, آپ نے روزے رکھے, نفلی روزے رکھے. یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا, آپ کی کوئی دوست ہے, اگر آپ کو آپ پارٹی میں ہیں, آپ فرینڈز کے پاس کسی بھی وجہ سے اسی حالت میں آپ چلے گئے ہو, اور وہ آپ کو پیش کریے کھانے کے لیے, کہہ رہی ہے کہ آپ کھانا کھا لو, تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہو کہ میرا روزہ ہے, آپ روزہ توڑ لو, کیونکہ نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں. اگر آپ روزہ کھول لیتے ہو, ادھر کھا لیتے ہو اس کے ساتھ, انسٹیڈ آف اس کو بتانے کے. اب جب میں نے یہ والی حدیث پڑھی, میں خود شاکڈ ہو گئی تھی کہ روزہ کیوں کھولے اگر بتا دیتے ہیں اس کو. لیکن آپ دیکھیے کہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ایک بات ہونی شروع ہو جاتی ہے, اگر کہ یہ تو اتنے روزے رکھتی ہے, یہ تو ماشاءاللہ تہجد پڑھتی ہے, لوگ آپ کو پھر اس لیول پہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ انسان اتنے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, انسان سے گناہگار انسان ہوتا ہے, لیکن دوسرا انسان آپ کو اتنی ہائی لیول پہ پہنچا دیتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی پھر وہ تانا نہیں جیسے دیتے, نمازیں تو اتنی پڑھتی ہے, دیکھو ذرا حرکتیں اس کی کیسی ہیں. اب دیکھیے اس کی ڈیپتھ آپ فیل کر کے دیکھیے اس بات کی کہ جب ہم نفلی عبادت کو چھپاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا ہے یہ. لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرتے ہو, وچ از ہماری فرض عبادت ہے, یا پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہو کہ اگر میں یہ ایسے کروں گی, وہ سن رہی ہے تو وہ بھی کرے گی, اگر کسی اور کو پتہ چلے گا تو وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں او تعفو, اور اگر تم درگزر کر دو ان سوء, ان کسی برائی کو.
آگے پہلے پڑھا تھا نا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو پھر تم کر سکتے ہو، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو معاف کر دیتے ہو، اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اگر تمہارا دل دکھایا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا، تو یہ تو پھر بہت بڑا درجہ ہو جاتا ہے۔ یہ مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین مجھے وہ درجہ ادا کر دے، کیونکہ دیکھیں جو عمل ہے ہم کیوں کریں، ہم لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہے۔ جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اجر تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دینے ہیں، تو ہم نے کیوں ظاہر کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے جو بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیں گے۔ اور اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو دیکھیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ کو کون روکے گا؟ وہ اگر کوئی انسان دیکھیں، ہم اپنی حالت دیکھیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بدلے لیتے ہیں ہم سے؟ کیسے ہمیں موقع دیتے ہیں؟ یہ سیکھنے کی بات ہے، یہ اللہ کی صرف جو اللہ اس سینٹنس میں لے کے آئے ہیں نا، اس آیا میں لے کے آئے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ظاہر کرتے ہو نیکی، اگر تم چھپا کے کرتے ہو، لیکن اگر تم کوئی برائی تم سے کرتے ہیں، اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ صفت لائیں کہ دیکھو میرا یاد رکھ لو پھر اس بات کو کہ میں تو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لے رہا ہوں، میں موقع دیتا ہوں۔ دیکھو مشرک کو دیکھیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو قدرت کے باوجود نہیں کرتے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ جو ظلم کرتا ہے ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ ہم بدلہ لے لیں، لیکن دل میں تو نفرت آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کل کو جب تم میرے پاس آؤ گے، میرے سے اپنے وہ گناہوں کی معافی مانگو گے، تو پھر یہ بات یاد کر لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس وقت میرے بندے نے تم سے معافی مانگی تھی تو تم نے کیا کیا تھا۔ تو دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنے بڑے حوصلے کر دے کہ جنہوں نے ہم پہ زیادتی کی ہے ہم ان کو معاف کرنے والے بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا سکیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اب یہ تو وہ لوگ ہو گئے نا جو مشرک ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کافر ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اب نمبر 2 دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کر دے، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ، کہ وہ اللہ ورسولہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کر دیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، دس از اے نیو فتنہ، کہ حدیث ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرق کر دو۔ اب فرق کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم اس کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو، اس کی پیروی کرو۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھیں گے تو پیروی کیسے کریں گے؟ آج کیا ہے ہمارے پاس پیروی کے لیے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں حدیث کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کیسے لکھی گئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا بنے تھے جب حدیث لکھی گئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے امام بخاری کون تھے، امام مسلم کون تھے، یہ سارے جو محدثین تھے انہوں نے حدیثیں کیسے لکھی تھی۔ اور جب پتہ نہیں ہوتا تو لا علمی میں پھر ہم جتنی بڑی مرضی بات کہہ دیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 150 سورۃ النساء میں۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائے، بِبَعْضٍ، بعض پر، وَنَكْفُرُ، اور وہ انکار کرتے ہیں، بِبَعْضٍ، بات کا، کہ کچھ حصے پر تو وہ کہتے ہیں ایمان لائے اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے کتنے کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ اتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ آیا جو ہے یہ آج کل کے زمانے میں تھوڑی اس پہ عمل ہو سکتا ہے، یہ تو اس زمانے میں لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں تھی اور یہ تو کلچر تھا، ان عربوں کا کلچر تھا، یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج کل کے زمانے میں تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔
انکار ہی کر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے. دیکھیے ہماری کم علمی کی وجہ سے اگر ہم نے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں پڑھا تو ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے, کیا لکھا ہے, کیا نہیں لکھا ہوا. لیکن اگر یہ انکار ہی کر دینا, ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں, وَيُرِيدُونَ, وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا, کہ وہ بنا لے بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, کہ اس کے درمیان کی کوئی راہ بنا لے تاکہ لوگ ان کو مومن ہی سمجھے, لوگ ان کو مسلمان ہی سمجھے. کیونکہ دیکھیں قرآن کی ایک حکم کا انکار کر دینا, ایک یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے سمجھ آ جائے, میرے پہ عمل کرنا مشکل ہے, لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حکم ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, تو یہ انکار کر دینا کفر تک لے جاتا ہے انسان کو. یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی نیا دین بنانا چاہتے ہیں, وہ درمیان کے راستہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم مانے بھی کچھ حکم مان لیں اور کچھ حکم نہ مانے اور رہیں بھی ہم مسلمان. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 151 میں, اولئک, یہی لوگ ہیں, ہم الکافرون حقا, کہ یہ حق کا پکے سچے یہ کافر ہیں. اللہ اکبر. اب غور کیجئے, یہ پورا جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا, یہ آیت نمبر 150 کی تینوں چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی, ایک تو وہ تھے جو اللہ اور رسول کا انکار کر دیتے ہیں, نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو نبی جو رسول ہیں ان کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق کر دیتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو آیات کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو لکھی نہیں ہے, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ پکے سچے کافر ہیں. اللہ اکبر. وَعَاتَدْنَا, اور تیار کر رکھا ہم نے للکافرین, کافروں کے لیے, عذاباً مہینہ, کہ ان کے لیے ذلت کی مار ہے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو سوچے, بہت سوچ کے قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بہت سوچ کے بات کیا کیجیے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ جو آمنو, جو ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسولوں پر, وَلَمْ يُفَرِّقُوا, اور وہ نہیں تفریق کرتے, بین احد منہم, کسی ایک کے درمیان, اولئک, یہی لوگ ہیں, سوف یؤتیہم, ان قریب دے گا انہیں, اجورہم, ان کا بدلہ, وکان اللہ, اور ہے اللہ, غفور الرحیم, یہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اب دیکھیے یہ آیت بالکل آپ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیت یاد کر لیجئے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل. ہم نے پڑھا تھا نا کہ لا نفرق بین احد من رسل, کہ وہ کسی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب ان کو بہت بدلہ دے گا اور اچھا اجر دے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, یسألک اہل الکتابی, کہ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب جو ہیں, ان کے, تنزلہ, کہ اتار لائیں, علیہم, ان پر, کتابن, کوئی کتاب, ایک کتاب, من السماء, آسمان سے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں, بہت مختصر طریقے سے بیان کیا, لیکن کیونکہ اس کا ہم پوری ڈیٹیل سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں پڑھ چکے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے, اور وہی بات یہاں پہ دوبارہ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا پہلے تو مطالبہ یہ تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے کتاب لے, جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے, وہ کوہ طور پر گئے تھے, تو کتاب کے وہ تختیوں کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم سے پورے احکامات دیے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ یہ کیا, کبھی ایک آیت ہے, کبھی دو آیت ہے, کبھی اس طرح سے بار بار کہتے کہ نازل ہو رہی ہیں, تو ہمیں ایک ہی دفعہ میں کتاب نازل کر دو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں, آگے آپ جب پڑھیں گے, کہ انہوں نے یہی حرکت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی تھی, کیونکہ ان کا دل خالص نہیں تھا. یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو کتاب کی صورت میں لا دو تو ہم ایمان لیں گے, ان کے دل میں کھوٹ تھی, انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں, فقد سالو, البتہ تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے, اکبر, اس سے بھی بڑا. اور کیا سوال کیا تھا, من ذالک, اس سے, وقالو, تو انہوں نے کہا تھا, آرنا اللہ, کہ ہمیں دکھائیے اللہ, جہرا, کہ ہمیں سامنے دکھا دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ
یہ ڈیزائر کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر یہ کہنا عذاب کی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا تھا نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ ان کی نیت صاف نہیں تھی، ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں اللہ دکھا تو موسیٰ علیہ السلام تو دکھا نہیں سکیں گے، تو ہم کہیں گے کہ آپ تو جھوٹے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ کھوٹ جو تھی وہاں بیان کر دی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا تو ان کو پکڑ لیا ایک کڑک نے بجلی کی، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کیا تھا ان کا؟ کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھی، انہیں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو کسی طرح سے ہم جھوٹا ثابت کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اتخذوا، پھر انہوں نے بنا لیا العجل، بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھی۔ یہ بھی واقعہ آپ نے، یہ سارے واقعہ آپ نے سورت ہم نے جو پہلا پارہ پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے پوری ڈیٹیل میں پڑھے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بینات کون سی تھی کہ جو سمندر تھا وہ دو حصے میں ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھ سے سارا کچھ دیکھ لیا تھا، اور فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائی تھی۔ دیکھیے نشانیاں آ جانے کے بعد جب انکار کریں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، لیکن اگر نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسے انسان نہیں دیکھتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ اب یہاں تو انہوں نے نشانیاں دیکھ لی تھی کہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے جو پورا سمندر دو حصوں میں ہو گیا تھا، یہ آگے آ کے وادی عتیق میں آ گئے تھے، اور فرعون کی پورا لشکر کیسے ڈوب گیا تھا اس کے اندر۔ تو اب بھی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں پھر انہوں نے جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو اس سے بھی درگزر کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ، اور دیا ہم نے موسیٰ کو سلطانًا مبینہ، کہ بڑا واضح غلبہ دیا تھا۔ اب آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایک اور نافرمانیوں کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا، اٹھایا ہم نے، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، کوہ طور پہاڑ کو۔ کیوں اٹھایا تھا؟ بِمِیثَاقِہِم، ان کے پختہ عہد لینے کے لیے۔ اب کیا تھا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں اور وہ جب آ کے انہوں نے شریعت پیش کی ان کو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بڑے مشکل ہیں، ہم سے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کو اور اس پہ عمل کرو، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ڈر کے مارے سمینا واتانا کر لیا اور بعد میں پھر انکار کر دیا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایک اور نافرمانی بیان کرتے ہیں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ انہیں، اُدْخُلُوا الْبَابَ، کہ داخل ہو جو دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب، آپ کو یاد ہے تو وہ وادی عتیق میں تھے یہ لوگ، اور وہاں پہ من و سلوہ اتر ہے، اتنی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بور ہو گئے یہ بٹیر کھا کے اور من و سلوہ کھا کے، ہم نے اب دالیں اور ترکاریاں کھانی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ جاؤ واپس اپنے شہر میں جو مصر سے، کیونکہ یہ نکل کے آئے ہوئے تھے نا، تو مصر میں جاؤ، تم جیسے داخل ہوگے بالکل تھوڑی سی جھڑپ ہوگی اور تم انشاءاللہ فتح تمہیں مل جائے گی اور تم شہر میں چلے جاؤ گے، اور جب تم دروازے میں داخل ہوگے تو تم ہتتن یعنی اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم تو گندم کھانے جا رہے ہیں، تو ہنتتن یعنی گندم اس طرح سے کہہ کے مذاق کرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ نافرمانی کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ، ان سے، لَا تَعْدُوا، کہ نہ تم زیادتی کرنا، فی سبت کے بارے میں، وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، مِنْهُمْ، ان سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا۔ اب دیکھیے کیا تھا، یہ ان کا امتحان تھا نا۔ اب وہ جو مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا تھا، وہ اس لیے تو نہیں تھا کہ مچھلیاں کوئی زہریلی ہو گئی تھی یا مچھلیوں کو کوئی کانٹے نکل آئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سمینا و عطانا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ان کو منع کیا گیا، اور ہوتا کیا تھا کہ اسی دن آزمائش اتنی سخت تھی کہ اسی دن مچھلیاں جو ہے، کیونکہ ان کا یہ کاروبار تھا، وہ مچھلیاں لیتے تھے اس کو بیچتے تھے، وہ مچھلیاں ابل کے آتی تھی، اتنی مچھلیاں آتی تھی اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا۔
اب یہ کیا کرتے تھے، چلاکی کیا کرتے تھے کہ اب نیٹ لے کے تو وہ اس کے گڑا کھوتے تھے، ادھر ایک نیٹ لگا دیتے تھے، اور جیسے پانی اچھل کے آتا تھا اس میں مچھلیاں جو وہ اس کے اندر نیٹ میں رہ جاتی تھی، پانی بہ کے واپس چلا جاتا تھا، پھر اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑتے تھے کہ نہیں ہم نے اس دن تو نہیں پکڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ تھے جو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے، بالکل انہوں نے منع کر دیا، اور وہ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم کرتے ہو، تم غلط کرتے ہو۔ اور پھر ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تو نہیں کر رہے نا، کوئی بات نہیں، اب یہ کر رہے ہیں تو کرتے رہے، اب ہم ان کو کیا کہیں۔ اور پھر ایک گروہ تھا جو یہ کر رہا تھا، تو ان کی سزا کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ صرف بچا وہ گروہ تھا جو منع کرتا تھا اور خود بھی نہیں کر رہا تھا، جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا اور خود نہیں کر رہے تھے، یہ جو لوگ کر رہے تھے، ان دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا سزا کے طور پہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکا عہد دیا تھا اور انہوں نے پھر بھی اس کو توڑ دیا، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِمَا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بس بے وجہ اس کے نقضیہم، کہ توڑا انہوں نے میثاقہم، اپنے عہدوں کو، وَکُفْرِہم، اور ان کا کفر کرنا، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات سے، وَقَتْلِہم الْأَنبِیاء، اور انبیاء کو قتل کرنا، بغیر حق، بغیر حق کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا قلوبنا غلف، کہ ہمارے تو دلوں میں غلاف ہیں، ہمارے تو دل غلاف میں بند ہے۔ کیسے یہ کہتے ہیں، یہ ورڈ کیسے یوز کرتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کمپلیٹ ہے، ہمارے تو دل کمپلیٹ ہے، ہمارے پاس پوری ہدایت ہے، اس کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا دیا، اب کوئی نئی ہدایت ہم نہیں لینے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے تو دل غلاف میں ہیں، بلکہ تابع اللہ، کہ اللہ نے مہر لگا دی علیہا، ان پر۔ کیوں لگائی ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس اب وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑے لوگ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر کیوں لگی ہے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون، ہم نے پہلے بھی آیات میں، پہلے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ اللہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ ہی کہتا ہے کہ میں نے مہر لگا دی تو پھر بندہ کیا کرے گا۔ تو دیکھیے اللہ نے یہاں بھی وہی بات، وہ وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، لیزدادوا، کہ وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک موقع ہوتا ہے نا کہ وہ کبھی گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تابع اللہ، کہ اللہ نے مہر لگا دی علیہ، ان پر۔ کیوں لگا دی مہر؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس اب وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ تو اللہ سے دعا یہ کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں ایسا رکھے کہ ہمارے پاس توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں، تاکہ گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں پھر کوئی نہ کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، کسی سے تھوڑی سی 10 منٹ لمبی بات کریں تو 100 ایسی باتیں اس میں سے نکل آتی ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنی تھی، مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے سے ہمارے دل میں یہ احساس بھی نہ رہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اور ہمارے لیے توبہ کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈل جائے اور ہم توبہ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ ہمیں کون سے ذکر اذکار کرنے؟ دیکھیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان ساروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرنا۔ اب سب سے آسان دیکھیے کہ آپ کو یاد ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب سارا وقت اپنی زبان کو آپ خاموش نہ کیجیے، آپ اپنی عادت بنا لیں۔ دیکھیں، ہم کوشش کریں کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ، اللہ کا ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ، ہم اپنے نفس کی برائیوں کو بھی ختم کریں۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں، چغلی نہیں لگائیں، کسی کو آر نہ دلائیں، کسی پہ بہتان نہ لگائیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، جو ہم سے ناراض ہیں ہم ان کو منا لیں، ہم اپنے نیبرز کو دیکھیں کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں، ہم لمبی قرات کریں اپنی نماز میں۔ اس کے علاوہ ہم کوشش
कोशिश करें कि हम तहज्जुद भी पढ़ सकें। हम चाश्त में, जिसमें एक चाश्त की नमाज पढ़ने से आप देखें उम्रा और हज का सवाब, हम अपनी चाश्त पूरी कर लें। हम कुरान की ज़्यादा तलावत करें। इन 10 दिनों में हम जहाँ जहाँ भी हो सकता है हम कोशिश करें कि हम नेकियां भाग भाग के करें, क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया था कि एक दाने से 7 बालियां, 7 बालियों में एक बाली पे 100 दाने, एक छोटी सी नेकी आप करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला 700 गुना, ना सिर्फ 700 गुना बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो देखिए कि कभी भी आप देखिए इस दुनिया में जब कोई टेस्ट होता है तो उससे पहले क्या होता है, कोई नसाब होता है ना, जिसको पढ़ाया जाता है, जिसको पढ़ा जाता है, उसके बाद टेस्ट होता है। ऐसे तो नहीं होता कि नसाब है ही नहीं और टेस्ट हो गया। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली आयत में ये डिटेल बताते हैं कि देखो नबियों को और रसूलों को भेजा और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके साथ अपनी जो किताबें भेजी थी ताकि लोगों पे ये हुज्जत तमाम हो जाए, उनको सब पता है कि इस दुनिया में उन्होंने कैसा अमल करना है। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, लाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह यशहदु, गवाही देता है, बिमा अंज़ला इलैका, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पे नाजिल किया। क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल किया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं व अंज़लहु, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको नाजिल किया बिइल्मिही, अपने इल्म के साथ नाजिल किया था। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी सबसे गालिब सिफ़त जो है ना इल्म, उसको लेके आए हैं यहाँ पे कि ये कुरान अल्लाह का इल्म है। अल्लाह के इल्म की जो सिफ़त है उससे कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अला यालमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है? तो इस कुरान से हदायत अगर नहीं हम लेंगे तो हम इस दुनिया में जुल्मतों में रह जाएंगे। अब देखिए कि इस दुनिया में आप एग्जाम्पल लीजिए कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को दिल में तकलीफ है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। जिसको घुटने में दर्द है तो वो घुटने के जो स्पेशलिस्ट है उस डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएगा ना। दुनिया में तो हम इतने समझदार हो जाते हैं कि जहां जाना है हमें पता है कि जिसका इल्म उस एक चीज के लिए हम उसको कोशिश करेंगे, द बेस्ट डॉक्टर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी का मामला आ जाता है, जब हमने अपना जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका मामला आता है, तो फिर हम यूं ही बस जिंदगी गुजार दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में हर बात में जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं वो सब ब्लैक एंड व्हाइट इसके अंदर बयान कर दिए हैं। अब लोग कहते हैं कि इसकी समझ ही नहीं आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक ये कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान बना दिया है कोई सीखने वाला, है कोई नसीहत लेने वाला? और शैतान हमको इतना वर्गलाता है कि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको पता है कि जब इंसान की जिंदगी में कुरान खुल जाएगा तो उसको तो हदायत मिल जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला का रास्ता पा लेगा, वो नूर उसको मिल जाएगा, इसलिए वो खोलने ही नहीं देता। और हम भी बड़े आराम से उसकी लोरियां सुन के सो जाते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल मलाइकातु, और फरिश्ते यशहदूना, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं इस बात की। और फरिश्ते क्यों गवाही देते हैं? क्योंकि सबसे करीब अल्लाह सुब्हानहू तआला के वहां पे फरिश्ते हैं ना। और फिर अल्लाह कहते हैं वकफा बिल्लाही, और काफी है अल्लाह शहीदा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फरिश्ते तो गवाही देते हैं लेकिन अल्लाह की गवाही ही काफी है इस पे। और आगे देखिए अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना कफरू, लेकिन वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, कुफर कर दिया, वह सद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के राह से रोका। 2 जुर्म है, एक तो ये है कि वो खुद ही से काफिर है, कुफर कर दिया, अल्लाह की आयात नहीं मानी, अल्लाह के अहकामात नहीं माने, नबियों का मजाक उड़ाया, नबियों को नहीं माना। और फिर उसके अलावा ना सिर्फ खुद अपनी जात पे जुल्म किया बल्कि इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि लोगों को भी अल्लाह की राह पे जाने से रोक दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है अल्लाह की राह से। अब आप देखिए कि क्या कभी ऐसा हुआ कि हम अल्लाह की राह से रोकें किसी को? हम फौरन कहेंगे बिल्कुल नहीं, अल्लाह की राह से हम कैसे रोक सकते हैं किसी को, हम मुसलमान हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कभी आपने अगर कभी किसी के घर में ऐसे हुआ हो तो आप देखिए, जब कभी ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, या आप कोई ऐसे वो कुरान की क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं, वो हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लासेस होती हैं, वो जाना चाहती हैं, तो क्या आप रोकते हैं? अक्सर ऐसे होते हैं, नहीं मेरे हस्बैंड परमिशन नहीं देते, मेरी अम्मी नहीं मानती हैं, मेरे अब्बू नहीं मानते, मेरे भाई नहीं मानते, मेरा ये नहीं मानता, मेरा वो नहीं मानता।
نہیں جانے دیتے. بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ جب وہی اترتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نازل ہوتی تھی، تو کیا ہوتا تھا، صحابہ آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، ان کو درس و تدریس ہوتا تھا وہاں پہ. اور جو کفار تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. اب کیا ہوا کہ اس زمانے میں نضر بن حارث کے نام سے ایک شخص تھا مکہ میں. اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو بڑے شوق سے ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہ واپس شام کی طرف گیا اور وہاں سے جا کے وہ قصے سیکھ کے آیا، قصے کہانیاں، اور وہ واپس آ کے پھر لوگوں کو وہ قصے سناتا تھا کہ دیکھو یہ تو قصے سناتے ہیں، جنتوں میں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں، دیکھو یہ والے قصے. وہ پھر اتنے ان کو لیبریٹ کر کے بتایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے ادھر سے دھیان اتر جائے. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ سٹیپ اس نے کیا کیا کہ وہ اس زمانے میں، کیونکہ عام شریف گھر کی عورتیں تو ایسے نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو لونڈیاں تھیں نا، وہ گانا بجانے کا کام کرتی تھیں، وہ ڈانس کرنا اور اس طرح والے کام اس لونڈیاں کیا کرتی تھی، شریف گھر کی عورتیں نہیں کرتی تھی. تو وہ لونڈیوں کو خرید کے لے کے آیا اور وہاں پہ لا کے پھر اس نے یہ گانا بجانے کا کام شروع کیا، کہ تاکہ لوگوں کو، اس کو پتا ہوتا تھا کہ جو لوگ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کو لگا دیتا تھا کہ ان کو جا کے ایسی چیزیں ان کے سامنے کرو تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے. آج آپ یہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں نا، آپ اپنے گھر کا ذرا ٹی وی دیکھیے، کس وقت وہ آن ہوتا ہے اور کس وقت ہم اس کو بند کرتے ہیں. وہاں پہ کیا قصے کہانیاں نہیں ہوتے؟ کیسے ہمیں شیطان نے اتنا مشغول کر دیا ہے اس کے اندر کہ ہم اس سے جان ہی نہیں چھڑا سکتے. اب سوچئے، ایک وقت کا ڈرامہ آپ دیکھ لیجئے، جب ہم ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں، ہم کتنا وقت ادھر لگاتے ہیں اور کتنا وقت ہم نماز میں لگاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ آپ ذرا خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو وقت آپ کا ٹی وی کے ساتھ گزرتا ہے، جو قصے کہانیاں، گانے ہیں، ڈانس ہیں، ڈرامے ہیں یا ایسی چیزیں، وہ ان کے ساتھ آپ اپنا ٹائم، اور پلس آپ اپنا ٹائم اس کے ساتھ آپ ذرا دیکھیے کہ جو آپ نماز میں آپ گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، وہ کتنا ٹائم ہے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم شیطان کے نرغے میں اتنا آ جاتے ہیں، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، اتنا اچھا ڈرامہ ہے جس کو کہانی، دیکھو تم بھی ضرور دیکھنا. نہ صرف ہم دیکھتے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے. مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا، جب تک میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، مجھے آنیسٹلی نہیں پتا تھا، اور میں اس کی انٹینسٹی بھی نہیں پتا. اگر کوئی کہتا بھی تھا تو غصہ آتا تھا کہ کیا ہے، اب اتنی سی بھی بات کے لیے تم تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو. ڈونٹ بی فنیٹک. آرام سے ہم اتنی بڑی بات کہہ دیتے تھے کہ ایسی اب اتنی اب ڈرامے بھی نہ دیکھیں، اب یہ بھی نہ کریں، اب یہ بھی نہ کریں. کیا آپ ذرا خود اندازہ، میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گی، آپ عقل مند ہیں، آپ خود سے سوچئے کہ یہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ پھر کیا ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، اور یقیناً تحقیق ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، ضَلَالًا، اور گمراہ ہو گئے ایسے گمراہ کہ وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے. گمراہی ہے نا، گمراہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا راستہ کھو جاتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، پھر جو گمراہیوں میں نہ صرف خود انوالو ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہیوں میں لے آتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ میں تو کر رہی ہوں، تم بھی ایسے کرو. اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، بلکہ وہ لوگ، ان یقیناً بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا، پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں وہی بات لے کے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ، ہرگز نہیں کہ اللہ لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کرے، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی وہ ان کو ہدایت دے گا، طریقہ، کسی طریقے کی، کسی راہ کی ہدایت نہیں دے گا. ہم کہتے ہیں ہم دن میں 1000 دفعہ، اب دیکھیں کتنی دفعہ ہم نماز میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اب پھر ہم کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ظلموں کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی جان ہی پہ تو ظلم کرتے ہیں. ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہمیں ایسے جو اللہ کے عذاب کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، تو اپنے جانوں پہ ظلم کرنا ہوتا ہے نا. اور کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم نہ صرف اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں پہ ظلم کرتے ہیں، بلکہ اپنے دوستوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے جاننے والوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. دیکھیں اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں،
اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون انسان کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کتنا خالص ہے اور دنیا کے لیے کتنا خالص ہے، اور اللہ کہتے ہیں پھر وہ ان کو کسی راہ کی ہدایت نہیں دیں گے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 169۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ مگر طریقہ راستہ جہنم، جہنم کا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ادھر رہیں گے، آبادا اور ہمیشہ اور اب ہمیشہ کی۔ دیکھیں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ صرف کہہ دیتے نا کہ خالدین فیہا تو بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ ادھر رہیں گے، لیکن انٹینسٹی آپ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ کہتے ہیں آبادا، کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس راستے پہ رہیں گے، ہمیشہ جہنموں میں رہیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بالکل نہیں کریں گے، اللہ تو بڑے رحیم ہے، کریم ہے، اللہ نے دیکھنا سب کو معاف کر دینا، اللہ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے ایسا کرنا۔ اس دنیا میں دیکھیں عمل کی جگہ ہے، اگر اس دنیا میں ہم نیک عمل کریں گے تو آخرت میں جا کے اگر توبہ بھی اللہ کے سامنے کر لی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، دیکھیں اب پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، البتہ آ گیا تمہارے پاس، رسول بالحق، حق لے کر، سچائی لے کر تمہارے پاس رسول آ گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، بس اب ایمان لے آؤ۔ دیکھیے وہ بالکل وہی آیت نہیں لگتی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب ایمان لے بھی آؤ۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آ گیا تمہارے پاس رسول۔ تم کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے جو ہمیں ہدایت دے، جو ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اب آ گیا تمہارے پاس رسول، اب ایمان لے آؤ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم رسول کی بات نہیں مانتے ہو، تم وحی کو نہیں مانتے ہو، تم مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا، بے شک، لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ علیماً، بہت علم والا، حکیماً، اور حکمت والا۔ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی وہی صفت لے کے آئے ہیں جو علیم ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم انکار کرتے ہو، اس سے تکفرو، اگر تم انکار کرتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو زمین و آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، جس زمین پر تم کھڑے ہو اللہ چاہے تو تم اس کے اندر دھنسا دے، وہ آسمان بھی اللہ کا ہے، اگر وہ چاہے تو آسمان کو تمہارے اوپر گرا دے، تم کیا کر لو گے؟ لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھیے، اگر دوسری طرح اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، تم اللہ کی عبادت نہ بھی کرو گے اللہ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ آسمان پہ ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جس پہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اور آسمان ان کے وزن سے چڑچڑا رہا ہے، اور آسمان کو یہ حق بھی ہے کہ وہ چڑچڑائے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ قرآن، یہ وحی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تجھے کیا ہو گیا کہ تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، تو یوں پڑ جاتا اللہ کی آیات جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ دیکھیے تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پتا تھا انسان پیدا کرنے، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تھی۔ اللہ کا علم ہے۔ دیکھیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ روح نے اس دنیا میں جب جانا ہے، کون سے دن جائے گی، کون سے دن اس نے واپس آنا ہے، اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا کام کرنا ہے، کیا دعا کرنی ہے تو قبولیت ہوگی، کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، اس کا عمل کیا ہوگا، یہ جنتی ہوگا کہ دوزخی ہوگا۔ دیکھیے اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے ہماری تقدیر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تقدیر میں ہونا تھا، پھر تو یہ ہو گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا علم ہے۔
اللہ सुब्हानहू तआला अपने इल्म की बिना पे ये जानते थे कि ये बंदा जो है मेरा, ये जब ये रूह इस दुनिया में जाएगी तो उसने ये काम करने हैं वहां जाके, और उसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया है वहां पे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो हकीम भी है, वो हिकमत वाला है, उसको पता है कि कौन से वक्त में क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ ठीक नहीं है। देखिए हम बड़े बेसब्रे हो जाते हैं, हम दुआ करते हैं, फिर हमारी दुआ जब अभी पूरी नहीं होती, या हम डिज़ायर को ख्वाहिश होती है हमारी नहीं पूरी होती, तो हमें ये लगता है ओह हम तो कितनी देर से अल्लाह से ये मांग रहे हैं, पूरी नहीं। अल्लाह को पता है कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है, इसलिए हमारी दुआएं भी कई दफ़ा नहीं पूरी हो रही होती, हम इतने बेसब्रे हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तगलू, मत गलूफ करो। देखिए ये आयत बहुत गौर से पढ़ने वाली और सुनने वाली और दिल पे उसको लेने वाली है, ताकि आप अमल में उसको डालें कि अल्लाह कहते हैं ना गलूफ करो फी दीनिकुम, अपने दीन में। किन को ये कह रहे हैं? ये तो अहले किताब को कह रहे थे ना। अहले किताब क्या गलूफ करते थे कि हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते थे, उनको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे वो तीन पे कहते थे कि अल्लाह और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर या वो कहते थे अल्लाह को और फिर ईसा अलैहिस्सलाम और रूल को, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, वो तीन को मानते थे और वो उस लेवल पे ले जाते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ऐसे ना करो। क्या आज हम ऐसे करते हैं? क्या मुसलमान गुलूफ करते हैं अपने दीन में? बिल्कुल भी नहीं करते। हम कहते हैं ना, लेकिन कभी रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, फिर आप देखिए कि हम क्या करते हैं। आप कभी अपनी नाते जो हैं उनको आप गौर से कभी सुनने की कोशिश करें कि हम कहाँ पे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से भी ऊपर कई दफ़ा ले जाते, हम अल्लाह के मुकाबले पे उनको ले आते, हम कैसे कैसे दीन में चीज़ें करते हैं। हमें क्या लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन प्रॉपर देना भूल गए थे? देखिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, अगर हम सिर्फ उसी पर ही अमल कर लें तो हमारा दिन रात की जो इबादत है ना वो भी ख़त्म ना हो। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने ये पहले हदीस आपसे शेयर की थी कि एक दफ़ा सहाबी जो थे, वो 3 सहाबी थे, वो हज़रत आयशा के पास आते हैं और वो इस शौक पे आते हैं कि हम ज़रा देखें बाहर की ज़िंदगी में तो हमें पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, उनकी इबादत कैसी हैं, वो बात कैसे करते हैं, उनको पढ़ाते कैसे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम कैसे देते हैं। अब हम ज़रा देखें कि वो घर में क्या करते हैं। हज़रत आयशा के पास गए तो हज़रत आयशा ने कहा कि वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेटते भी हैं, जागते भी हैं, हमारे साथ काम भी कराते हैं, इबादत का वक्त होता है नमाज भी पढ़ते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। अब वो तीनों जिस मकसद के लिए गए थे ना, उन्होंने आपस में एक दूसरे से देखा जैसे कि ओके, तो उन्होंने ये सोचा कि आपस में उन्होंने बात की कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नतों की बिशारतें दी हुई हैं, वो तो बख्शे हुए हैं, अब हम ये करेंगे। एक उनमें से कहता है कि मैं तो अब ये अहद कर लेता हूँ कि मैं बस सारी उम्र जब तक मेरी ज़िंदगी है मैंने रोज़े रखने। दूसरे ने कहा कि मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं पूरी रात इबादत करूँगा, क़याम किया करूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। इस तरह से वो तीनों ने अपनी अपनी तरह से जो भी उनको लगा कि हम बेहतरीन अमल कर सकते हैं तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसे इबादत करेंगे। अब वो चले गए। हज़रत आयशा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनको बताया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उन सहाबियों को वापस बुलाया और उनको ये कहा कि देखो क्या तुम ये समझते हो कि मेरे से ज्यादा तुम अल्लाह को जानते हो, तुम मेरे से ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो, मुझसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो। ये मैं आपको खुलासा उस हदीस का बता रही हूँ कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, मैंने शादियाँ भी की हैं, मेरा घर भी है, मैं सारा कुछ कर रहा होता हूँ। तो सब कुछ ही दीन है ना। अगर अल्लाह के रास्ते में अगर आप निकलते हैं, आप तो घर में खाना भी पकाते हैं, अगर आप इस नीयत से पकाते हैं कि ये जो बच्चे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इतनी खूबसूरत नेमत दी है, मैं इनके लिए खाना पका रही हूँ, खाना भी इबादत है। हम सफाई घर की करते हैं, वो भी इबादत हो जाती है। तो दीन में गलूफ करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखना कि कितनी इसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला गुस्से से कहते हैं कि मत ऐसे करो। दीन को तुमने क्या बना दिया है। हमें सब्र नहीं आता ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक हम कहते हैं कि नहीं वो बशर तो नहीं, वो तो नूर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बना के हम करते क्या है कि हमें ये लगता है कि वो तो नूर से फरिश्ते बने हैं ना, तो जब हम उनको इंसानियत के लेवल से उठा देते हैं तो फिर हमें ये लगता है कि नूर थे वो तो, अब उनकी तो पूरी जिंदगी, हम क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो चलता फिरता कुरान थे। अल्हम्दुलिल्लाह
اور آپ دیکھیے کہ ہم پھر یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ تو نور تھے، ان کے لیے یہ عمل کرنا بہت آسان تھا، اب ہم سے تو تھوڑی ایسے عمل ہو سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ انسان کی معراج ہی اسی میں ہے، انسان کی معراج اس میں ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ کام کرے جو میرے رب کو پسند ہے۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، ان کا مرتبہ، ان کو دیکھیں، ان کو بشر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ یہ بات کہی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا اس بات کو۔ اب میں اس کو بات کو اور لمبا نہیں کرتی ہوں کیونکہ الحمدللہ آگے بھی آیات آ رہی ہیں جس میں اس کو اور بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، إِلَّا الْحَقِّ، مگر جو سچی بات ہے وہ کرو، اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے چیزیں نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، انسان ہے ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جو معصوم تھے وہ کون تھے؟ نبی معصوم تھے، اس کے علاوہ تو ہر انسان بشر ہے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ کبھی کسی سے بات کر کے دیکھیں، جو ان کے شیخ ہوتے ہیں نا، جب جو ان کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو ہم نے ان پہ بیعت کی ہوئی ہے یا ہم ان کو مانتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ غلطی سے کوئی ایسی بات کر دو کہ نہیں انہوں نے یہ بات ایسے جو کہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیول تک غلوف چلا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ مریم علیہ السلام جو تھی ان کے بیٹے تھے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور رسول اللہ، اور اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ۔ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے نا جس سے بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوگی، کیونکہ جو عیسائی ہیں ان کی کتابوں میں، توراہ میں بھی یہی لکھا ہوا تھا، اور وہ یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کلمہ کیا تھا؟ آج آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ جو کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا وہ اللہ کا کن تھا۔ کن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا تو فیکون ہو گیا۔ اور وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اور وہ جو کلام ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے اندر وہ حلول کر گیا، ان کے اندر وہ چلا گیا، اور وہ کلام جو تھا وہ بولتا ہے، تو وہ جب کلام ہے تو اللہ کی صفت اللہ سے علیحدہ تو نہیں ہے، تو سو وہ بھی اللہ ہی ہو گئے۔ دیکھیے کیسے کیسی باتیں انسان بنا لیتے۔ اور آگے دیکھیں وَأَلْقَاهَا، اللہ کہتے ہیں اور اس کو ڈالا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس نے ڈالا اس کو اِلَىٰ مریم، مریم علیہ السلام کی طرف۔ کیا ڈالا تھا؟ کلمہ کیا تھا؟ کن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا وہ مریم علیہ السلام کی طرف، وَرُوحٌ، اور وہ روح منہ، اس کی طرف سے۔ اور اب یہاں پہ جو روح ہے، دیکھیں جبرائیل علیہ السلام جو تھے، آپ نے وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کیسے ہوا تھا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی مریم علیہ السلام کے کپڑے پہ، تو اس سے ان کا حمل ہو گیا تھا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ روح جو تھی وہ منہ، ان کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ تم، باللہ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو ثلاثہ، اور تم تین نہ کہو، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، انتہوا، باز آ جاؤ، اے لوگو باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان کے یکونا، کہ ہو لہو ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو اسی کے لیے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو آسمان اور زمین کی تمام مخلوق ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ اس پر وکیل کارساز۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لن یستنکف، اور ہرگز نہیں آر محسوس کرے گا، المسیح، مسیح، ان کے یکونہ ہو عبدا للہ، اللہ کا بندہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا پڑھتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم بھول جاتے ہیں نا بار بار، جو ایسے سوچتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ مسیح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے مدبر ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہے، ولا اور نہ الملائکۃ اور نہ ہی فرشتے، ملائکۃ المقربون جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس میں آر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ اور جو کوئی آر محسوس کرے گا عن عبادت ہی اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ تکبر کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے. اب دیکھیے یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جو ایسے کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کی سزا بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ ذرا روک کے تھوڑا سا سوچئے کہ کیا ہم جو مسلمان ہیں، کیا ہم آر کیا ہوتا ہے، مطلب اب شرمندہ ہونا اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم ایسے سوچتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچتے نا، الحمدللہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب لوگوں کے سامنے تو نہیں، میں گھر جا کے نماز پڑھ لوں گی، مجھے یہاں پہ مطلب مجھے شرم آتی ہے. ایسے ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے سے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. یہاں پہ کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں لوگ، آپ کو پتہ ہے دوپٹہ لینے سے، اب سر کور کرنے سے گھبرا جاتے ہیں. نہیں میں تو نہیں ایسے میں نہیں کر سکتی. میں آپ کو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلس دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری زندگی کی اگزامپل ہے. ہم آر ہی محسوس کرتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے، ورنہ تو ہم حجاب لے کے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، سمینا واتا ہے نا، مسلمان ہیں، ہم لے کے نکل رہے ہیں. ہمیں یقین بھی ہوتا ہے، ہم کئی دفعہ یہ تو بعض لوگ تو یہ ہے نا کہ جو چلو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی آیات ہے ہی نہیں ہے، پھر وہ تو اس میں آ جاتے ہیں نا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا اللہ نے بتا دی. لیکن وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے لیکن کیوں نہیں کرتے، آر محسوس کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو آر محسوس کرتے ہیں، کہ اللہ کہتے ہیں وہ تو فرشتے بھی نہیں کرتے، جو اللہ کے مقرب فرشتے وہاں پہ فَسَيَحْشُرُهُمْ تو البتہ فَسَيَحْشُرُهُمْ تو ان قریب وہ اکٹھا کرے گا الیہ اپنی طرف جمیعا، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کرے گا اپنے پاس، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا تھا. وہاں پہ تو حساب کتاب ہے نا، وہاں پہ کیسے بچیں گے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کریں سورۃ النساء کی آیت نمبر 173. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لے آئے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو بس پورا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اجورہم ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ کر دے گا انہیں من فضلہ اپنے فضل سے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے انسان کو. وہی بات آپ یاد کر لیجئے کہ ایک دانہ ہم بوتے ہیں، ایک نیکی ہم کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی پہ 100 دانے ہیں، اور 700 گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دے گا. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ بڑھا دے گا، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ بڑھا دے گا انہیں من فضلہ اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ وہ رہے وہ لوگ جو استنکفوا جنہوں نے آر محسوس کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی تھی، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا تھا کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، میں تھوڑی ایسے میں نہیں ایسے کر سکتا ہوں. آپ دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اول تو ہمارے اب لوگوں نے مسجدوں میں نماز پڑھنی، ہمارے آدمیوں نے جانا چھوڑ دیا. لیکن اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ذرا چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی نماز پڑھیں گے. وَاسْتَكْبَرُوا تکبر کیا انہوں نے، فَيُعَذِّبُهُمْ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذاباً عذاب دینا، علیماً بہت دردناک عذاب دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو. ہمیں اپنی یہ چھوٹی چیزیں ہمیں چھوٹی اس لیے لگتی ہے نا کہ ہمیں علم نہیں ہوتا. دیکھیے جب علم آ جاتا ہے نا انسان کے پاس تو بڑی وسعت آ جاتی ہے،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک بات سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ لیول سمینا بات آنا والا انسان میں آتا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پائیں گے لَهُمْ اپنے لیے مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ کوئی بھی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس وقت نہیں پائیں گے، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ 30 پارے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے۔ اس دن ہر انسان واحد اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کا جواب دے رہا ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، البتہ تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہانن، ایک دلیل آ چکی تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم، تم پر، نورن، نور مبینہ، کھلا، واضح، روشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی ہدایت۔ دیکھیے نور کیا ہے، روشنی ہے نا، جو روشنی جس کے پاس نہیں ہے تو دوسرا اپوزٹ دیکھیے تو کیا ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ اب دیکھیے کسی کے پاس اندھیرا ہے، بالکل بند کوئی چیز ہے، اب وہاں پہ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اللہ نہ کرے سانپ وہاں سے چل کے جا رہا ہے، ہم اندھیرے میں اس پہ ہاتھ لگائیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ کوئی نرم سی لکڑی تو سخت ہوتی ہے، یہ نرم سی کوئی لمبی سی چیز ہے۔ روشنی ہوگی تو چیخ مار کے بھاگیں گے نا کہ یہ کیا ہے۔ بالکل وہی بات ہے کہ اندھیرے میں ہم جب عمل کرتے ہیں، ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں بیسیکلی۔ جب تک یہ قرآن کا نور ہمارے اندر نہیں آئے گا، ہمارے عمل صالح کیسے ہوں گے؟ ہم کیسے دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، کس سے ہم نے اپنے رب کو منانا ہے؟ پھر بات وہی کہ نیکی تو کرتا ہے بندہ، نیکی کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں تو نیک کام کروں، اب میں قرآن پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو سب پتہ ہے کہ نیکی کون سی ہے، برائی کون سی ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا ذہن میں جیسے بات آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم نے قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نیکی کرتے ہو، لیکن اگر اس میں تم ریا کرتے ہو، اس میں تم دکھاوا کرتے ہو، تو تم اگر ایسے کام کرو گے تو تمہاری نیکی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جیسے عالم ہے اسے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، تو نے وقت کیسے گزارا؟ تو وہ کہے گا یا رب العالمین، میں سارا وقت تیرا کتاب کا علم سیکھتا رہا، پھر میں سکھاتا رہا، میں اس کو سمجھتا رہا، سمجھاتا رہا لوگوں کو، اور میں نے ساری زندگی تیرے اس علم کے دینے اور لینے میں گزاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بول رہے ہو، تم نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارا نام کے ساتھ لوگ کہیں کہ واہ واہ جی یہ تو اتنا بڑا قاری تھا، واہ واہ جی اس نے تو اتنا علم حاصل کیا، تو اتنا۔ تم جب بات کرتے تھے تو تم جان بوجھ کے ایسے درس دیتے تھے، ایسی بات کرتے تھے لوگوں کو رلانے کے لیے، تم اپنے پاس سے ایسی ایسی باتیں کر دیتے تھے تاکہ واہ واہ ہو کہ یہ عالم جو ہے یہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بات میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ ایسے جب حدیث کے مفہوم جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ شہداء کے بارے میں تھا، جس طرح کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں تھا کہ کیسے تکبر کرتے ہیں یا کیسے شو آف کرتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ، یہ قرآن اللہ کا نور ہے۔ جب یہ روشنی کھلتی ہے ہماری زندگی میں تو تبھی تو ہمیں دنیا نظر آتی ہے، تبھی تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نظر آتے ہیں، تبھی تو ہمیں نیکی کو صحیح طرح سے کرنے کا طریقہ سمجھ آتی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس بات کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہو جو میں یہاں پہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ہمیں قرآن کی نہیں سمجھ آتی ہے، ہم قرآن کو نہیں جانتے، لیکن وہ نیک لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شیطان بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ یہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ شیطان کون ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، وہ تمہارے اندر تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک تکبر تمہارے اندر ڈال دے گا، تم اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دو گے کہ میں تو اپنے خاندان میں سب سے، میں امریکہ سے ان کی بھی مدد کرتی ہوں، ان کی بھی مدد کرتی ہوں، اب کتنے لوگوں کی کروں آخر میں۔ اور انہیں رشتہ داروں کو پھر جب فون آتا ہے تو پھر فون بھی نہیں کئی دفعہ اٹھا دے کہ ان کی تو عادت ہی ہے یہ مانگنے کی، جج کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ اور یہ کون بتاتا ہے ہمیں؟ قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، تم نے جو کام کیا، تم نے جو دیا دلایا، جو تم نے نیکی کی، تم نے اپنے اللہ کے لیے کیا، ملنا تو ادھر سے اجر ہے نا، بندے نے کیا اجر دینا ہے؟ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
یہ تو اللہ تم شکر گزارو اس بندے کے جس نے تمہیں موقع دیا یہ نیکی کے کام کرنے کا کہ تم نے 4 پیسے اس کو دے دیے یا تھوڑی سی اس کی ہیلپ کر دی, تمہارے درجات اتنے بلند ہو گئے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر, وَتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا بھی اس کو. اب ہم نے شروع میں جو 5واں سپارہ ختم کیا تھا تو اس میں نے آپ کو اس کی بہت اچھی ڈیٹیل بتائی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے پکڑ لینا ہوتا ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکڑ لیا مضبوطی سے, فَسَيَدْخِلُهُمْ تو ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں فی رحمتہ اپنی رحمت میں, منہ اپنی طرح سے, وہ فضل اور فضل میں, وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دے گا, الیہ اپنی طرح صراط مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت دے گا. دیکھیں ہم مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر, ایمان پھر آپ آگے دیکھیے کہ ایمان کی ساری شرائط کے, وہ ساری شرائط کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا اور ان کو ہدایت دے گا سیدھی راہ کی. اب یہاں پہ آخری آیت آتی ہے جس میں پھر, کیونکہ وراثت کا قانون ہم پہلے پڑھ چکے, سورۃ النساء کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا. اب یہاں پہ دوبارہ سے کلالہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس کا باپ نہ ہو اور جس کے اولاد نہیں ہے, اور پھر وہ اس کے جو صلبی رشتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ اس کی ڈویژن کیسے ہوگی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یستفتونک, وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے, کل اللہ کہہ دو کہ اللہ, یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں, فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں, ان امرؤن ہلکا, اگر کوئی مرد ہلاک ہو گیا, مطلب کوئی ایک آدمی ہے جس کے نہ باپ ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے, تو پھر کیا ہوگا, لیس لہ ولد, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, ولہ اخت اور اس کی اختن اور اس کی ایک بہن ہے. اب وہ کلالہ جو ہے جس کی اولاد نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے, اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی ایک بہن ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا, فلاحا, تو اس کے لیے نصف ما ترک, جو آدھا اس نے چھوڑا. بالکل وہی بات ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ماں باپ میں سے فوت ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. وہی اسی طرح سے یہاں پہ رشتوں کا بتا رہے ہیں. وَهُوَ يُورِثُهَا, اور وہ اس کا وارث ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ایک بہن ہے, وہ کلالہ ہے, اس کا باپ نہیں اور اولاد نہیں ہے, تو اب وہ جو بھائی ہے وہ اس کا وارث ہوگا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد, اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد. فَإِن, بس اگر کانتا, وہ ہوں وہ دونوں, کانتا اثنتین, اگر وہ ہوں 2 بہنیں, فَلَهُمَا, تو دونوں کے لیے, ثلثانی, کہ دونوں کے لیے 2/3 ہے. اب اس جو کلالہ جو بھی عورت یا مرد فوت ہوتا ہے تو اس کی اگر 2 بہنیں ہیں تو پھر اس کا 2/3 جو ہوگا وہ ان کا ہوگا, مما ترک, جو انہوں نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا, اور اگر ہوں وہ اخوتن, بہن بھائی, جیسے بہنیں اور بھائی زیادہ ہیں, رجال ونساء, آدمی ہیں اور عورتیں ہیں, فَلِلذَّكَرِ, تو مرد کے لیے, مثل حظ للانثیین, تو مانند 2 عورتوں کے. وہی بات ہے کہ عورت کا ایک حصہ اور مرد کے 2 حصے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا, کہ اسی طرح سے وہ سیم ڈویژن ہے یہاں پہ. یبین اللہ, اللہ بیان کرتا ہے, لکم, تمہارے لیے, ان تضلوا, کہ نہ تم گمراہ ہو, واللہ, اللہ, بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب دیکھیے دوبارہ سے یہاں پہ اس آیت کا الحمدللہ آج ہم سورۃ النساء ہماری ختم ہوتی ہے, اور اس سورت کے خاتمے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی اپنی صفت لے کے آتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حصے کیسے ہونے چاہیے. ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں نہیں یہ تو حصہ میں اس بچے کو زیادہ دے دوں, یا وہ زیادہ حقدار ہے, یا اس نے میری زیادہ خدمت کی ہے, یا ان کو تو میں بالکل نہیں دینا چاہتی ہوں. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ کر دیے ہیں. ہم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتے, اور اگر کریں گے تو گناہ ہوگا. ہم نے شروع میں دیکھیں جب اس کے وراثت کے قانون کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے کتنی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ آج مسلمانوں کے گھر گھر کا یہ فتنہ ہے. اب دیکھیے کہ کس طرح سے جب پورے اتنے خوبصورت رشتے بہن بھائیوں کے, اتنے پیار کرنے والے رشتے, کس طرح سے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو ایون قتل تک کر دیتے. اور بعض گھروں میں تو وہ اگر وہ زندہ بھی ہے تو ایک دوسرے کا منہ ہی نہیں دیکھتے. بعض دفعہ تو بہنیں اس ڈر سے کہ کہیں ہم اپنے بھائیوں کو نہ کھو دیں, وہ خود ہی سے کہہ دیتی ہے کہ ہمیں جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے ماں باپ کی. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے.
اور ہم اتنی آسانی سے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اور سورۃ النساء کے شروع کی آیات جو تھی آپ واپس جا کے وہ لیکچر سنیے اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ کوئی شخص اگر اس کو بدلے گا تو اس کو کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری سورہ میں کیا جب تک ابھی تک ہم الحمدللہ چھٹے پارے میں سورۃ النساء ختم کی ہے، جتنے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم نے پڑھے ہیں ان پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. یہ 10 دن اتنے خوبصورت دن ہیں، ان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری کر دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سورۃ مائدہ سے آغاز کریں گے. سورۃ مائدہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آخری سورہ ہے. اس میں جتنے احکامات ہم پڑھیں گے وہ لاسٹ احکامات ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہماری رہنمائی کرے، ہماری مدد کرے، اور میری اسپیشلی جب میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو میرے رب کو پسند نہیں ہے. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوزلی کیا کرتے ہیں کہ عید سے ایک دن پہلے ہم پورا دن اس تیاریوں میں لگا دیتے ہیں کہ بچوں نے کیا کپڑے پہننے ہیں، ان کی چوڑیاں، ان کی مہندی، وچ از گڈ. آلسو رات کو نکلنا چاہیے، وہ سارا کچھ بھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ عید آئی ہے. لیکن یہ پورا دن جو ہم تیاریوں میں لگا دیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس ایک دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پچھلے پورے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اتنا بڑا یہ دن ہے. اور آپ دیکھیے کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر 5 راتوں میں سے کوئی ایک ایسی رات ہے تاک راتوں میں سے جو لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے ان 5 راتوں کو جاگتے ہیں. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم سے مس ہو جائے. اور یہاں پہ تو دیکھیے کہ یہ دن ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس میں کچھ ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے نا. عرفہ کا دن ہے، اس دن جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کی تو دعائیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو پیچھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ دن رکھ دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے اس سارا دن میں؟ اب دیکھیے سب سے پہلے تو کوشش کیجیے تہجد کے وقت میں اٹھیں. وہ تو ایسا وقت ہے کہ عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو یہ جو اتنا بڑا دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں نہیں پوری کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا فجر کا وقت ہوتا ہے. جب آپ وضو کریں تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں کے گناہ، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ، منہ دھوتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے کان، ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. آپ بالکل دماغ میں یہ ایک چیز رکھیے گا، وضو کرتے ہوئے بڑا خوبصورت وضو کریں اور بڑے شوق سے وضو کریں. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ لمبا قیام اور لمبے سجود کریں، سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اور اس کے بعد اشراق کے لیے بیٹھ جائیں. دیکھیے وہ ایک وقت کی نماز جو اشراق میں 2 کر کے 2 نفل کر کے 4 نفل پڑھیں، اور حج اور عمرے کا ثواب ہے الحمدللہ. اور ہمارے تمام باڈی کے جتنے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے پھر آپ اس کے بعد ذکر اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کرتے رہیں. سجدوں میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ سجدہ تو شکرانے کے لیے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے. آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پہ تسبیح پڑھتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ دعائیں قبول کر لے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر نماز ہے، پھر تسبیح آپ اپنے گھر میں تکبیرات لگائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اس کے. اب پھر جب کیونکہ اس دن تو ہم نے کھانا نہیں ہوتا، سب کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جب پھر آپ نے روزہ افطاری کے لیے اپنے کھانا بنانا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے ساری فیملی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں، تو دیکھیں اس کا ثواب کتنا ہوگا. پھر وہ جو کھانا بناتے وقت اپنی تسبیحات بیان کرتی رہیں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں گی، دعائیں مانگتی رہیں گی. اور روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا ہم لوگوں پہ.
آپ اپنے پورے دن کو پلان کریں. ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ آ گیا دن تو میں ایسے کر لوں گی، ایسے پلان کر کے کریں، کیونکہ یہ دن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے گا کہ نہیں دے گا، ہمارے پاس یہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا. کیونکہ یہ تو for sure ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورت ملک بھی ضرور پڑھیے گا کیونکہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے. اور پھر جو بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سارے فرینڈز کو، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو بھیج دیں. یو نیور نو کہ کسی کو بھول جائے، کسی کو اتنی امپورٹنس کا نہ پتا ہو. یوزلی تو مجھے پتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے سب کو ہی پتا ہوگا، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جسٹ سا ریمائنڈر ہو جاتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے کہ او اچھا ہاں میں بھی کر لیتی ہوں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو ضائع ہم نہ کریں کسی بھی طرح سے. ہمیں ایسا کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ رہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ صرف خود بلکہ ہم اپنے فیملی کو، اپنے دوستوں کو، سب کو ملا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں.